अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर, कल्चरल प्रॉब्लम्स के ऊपर, कल्चरल ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर बात करूंगा। मतलब प्रोज एंड कॉन्स जो है पाकिस्तानी सोसाइटी के कल्चर की ऊपर बात की जाएगी। इसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स होंगे। तो बेसिकली हमने पाकिस्तान के कल्चर के अंदर पॉलिटिकली कल्चर एक्सप्लेन करना है, क्या पॉलिटिकल कल्चर है, इकोनॉमिक कल्चर क्या है, सोशल कल्चर क्या है। इसके अंदर हमने अपनी जो सारी डिस्कशन है, डिबेट है, इसको आपके साथ एनालाइज करना है जी। What is culture? कल्चर बेसिकली पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका जो एक एटीट्यूड होता है, जो इनकी एक थिंकिंग होती है, जो इनका एक बिहेवियर है किसी भी मैटर के ऊपर, वो बेसिकली कल्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं पाकिस्तान के कल्चर के, तो जैसे जो उनके ऊपर जो पाकिस्तान की सोसाइटी के, पाकिस्तान की ट्रेडिशन, सोसाइटी के लोगों की ट्रेडिशंस बन जाती हैं, नॉर्म्स बन जाती हैं, वैल्यूज बन जाती हैं, बिलीफ्स बन जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लोगों का एक कल्चर बन जाता है। और अब मेरा दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान कल्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो बेसिकली कल्चर को इन्फ्लुएंस करते होते हैं, उसके ऊपर एक असर छोड़ते होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जो बेसिकली डाइवर्स है, और वो डाइवर्सिटी कहाँ से आई है, वो एक देखें ना पाकिस्तान की सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं, जिसमें मैं समझता हूँ एक कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि यहाँ पे एशिया के डिफरेंट रीजन्स से जो उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी कस्टम्स हैं, वो सारी की सारी हमारे कंट्री में पाई जाती हैं। अरब्स की हैं, इंडियंस की हैं, इसके अलावा जो बंगाली हैं, इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जितनी ट्रेडिशंस हैं वो यहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों की ट्रेडिशंस जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं, इनकी जो थिंकिंग है, जो इनके जो ट्रेडिशंस है, वो यहाँ पे असर करती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, कर रही है पाकिस्तान के कल्चर को। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी जो है वो भी एक बहुत अहम फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान के कल्चर को मुतारिफ करवाता है और इसको एक्सपेंड कर रहा है। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट है वो मैं समझता हूँ कि रिलीजन जो है, ये जो इस्लाम है, ये एक बुनियादी मैं कहूँगा ये एक रीजन है, ये कंडीशन है जो कि पाकिस्तान के कल्चर को शेप करता है जी। अब पाकिस्तान कल्चर में जो रिलीजन है उनकी क्या अहमियत है? रिलीजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के कल्चर के अंदर। रिलीजन ऐसे समझ लें कि मैं समझता हूँ कि एक ड्राइविंग फोर्स है जो पूरे पाकिस्तान के हर डाइवर्सिटी में मैं कहूँगा, जिसमें आप चाहे मैं बात करूँ हज़ारा के लोगों की, पंजाबी की, सिंधी की, पश्तून की, बलोच की, कश्मीरियों की और बल्तिस की, ये सारे के सारे जो है ना, अगर एक पॉइंट के ऊपर, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, एक कॉमन गोल के ऊपर अगर एक साथ खड़े हैं तो वो है रिलीजन। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे उलमा इकराम है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक अगर वो किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर अगर कोई डेडलॉक करते हैं तो वो कभी हार नहीं मानेंगे, उनके नीचे ही कुछ लोग आएंगे। अगर कोई मुआशी मामला है, अगर लाइक कोई दिया जाता है कि जी ये जो काम है ये गलत है, इसके ऊपर जो है कोई खास कदगन लगानी है तो वो लगा सकते हैं। तो समाजी तौर पे भी जो तौर तरीके हैं उसके अंदर भी जो हमारे उलमा इकराम है उनकी एक अच्छी स्टैंडिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खास पावर रखता है तबका तो वो उलमा इकराम का है। वो अगर किसी को वोट दिलवाने हैं, अगर किसी लोगों को जो है वो खास तौर पे पाकिस्तान की जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे पीरी मुरीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बिलीव रखते हैं। दो वहाँ पे उनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना है और बड़ा उन्होंने अपने लिए मुश्किलात बनाई हुई हैं, लेकिन ये रियलिटी है। वहाँ पे उनकी सुलह जो है, अगर कोई बहुत बड़े केसेस हैं, लाइक 302 के केसेस भी हो जाते हैं,
تو ان معاملات کو بھی حل کروانے کے لیے جو ان کے مرشد ہوتے ہیں، جو ان کے پیر صاحب ہوتے ہیں کسی بھی فریق کے، وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں صلح کروانے میں، معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں، معاملات کو حل کرنے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی طور پہ پاکستان کے اندر حالانکہ بہت زیادہ فرقہ واریت ہے، جو سوسائٹی ہے وہ مختلف سیکٹس کے اندر ڈیوائڈ ہے، سنی، اہل سنت، الجماعت، دیوبندی، اور اس کے علاوہ اہل حدیث اور ڈفرنٹ جو ہے یہ جو اہل تشیع گروپ ہے، تو یہ کافی زیادہ ڈائیورجن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں سیم گروپ کے لوگوں کو، سیم جو فرقے کے لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ جی اب آگے جو سوال ہے وہ ہے میوزک کے بارے میں۔ پاکستان کلچر میں کون کون سا میوزک اہمیت رکھتا ہے؟ اچھا، پاکستان کے کلچر کے اندر نا جو خاص طور پہ غزلیں ہیں وہ اور دوسرا قوالی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مطلب ایشیا کے اندر اگر جو لوگ زیادہ سرور والی قوالی یا غزلیں سنتے ہیں تو وہ یہاں کی جو دھرتی کے کیا مال کے جو لوگ شخصیات گزری ہیں، فیض احمد فیض، میر تقی میر، مرزا غالب، اور اگر میں قوالی میں بات کروں راحت فتح علی خان، اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، باقی ابھی کوک اسٹوڈیو کے ایک چینل سے تھرو ڈفرنٹ نیو ایمرجنس۔ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر کیا ہے؟ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے نا وہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل ہے، لائک کہ یہاں پہ نا جو لوگوں کی تھنکنگ ہے یا جو لوگوں کے بلیف ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاست میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے یونیک ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنا ان کے پاس بہت بینک بیلنس ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو ہے نا اپنی لائک جو ان کے پاس بدماش ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے، باقی تھانے اور کچہری اور جتنی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ان کے تابع ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک تو جو ہے پنگا نہیں لینا، اور اگر یہ آ جائیں ہمارے پاس تو چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں تو ان لوگوں کی جو ہے نا بڑی عزت کرنی ہے۔ اور اب جو یہ گاڑیوں پہ آتے ہیں اور جیسے ہی وہ غریب اور پور کلاس کو جو ہے یہ متاثر کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا سیاسی کلچر ہے نا وہ ایسا ہے کہ برادریزم، مطلب جو بھی کینڈیڈیٹ ووٹ لینے جاتا ہے اس کا ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ وہ پنڈ کے جگیردار زمیندار کے پاس جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی برادری اگر زیادہ ہے تو یہ اپنی برادری میں بڑا پرومیننٹ ہے اور اس نے ہمیں جو ہے نا ووٹ لے کے دینے ہیں، تو وہ اس کو وہ فنڈنگ کرتا ہے، اس کو وہ پیسے کھلاتا ہے، اور وہ چودھری جو ہے وہ ان کو ووٹ لے کے دیتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا ووٹ گین کرنے کا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، ان کو کوئی غرض نہیں اکاؤنٹیبلٹی سے، ان کو کوئی غرض نہیں رول آف لا سے، لا اینڈ آرڈر سے، بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن والے دن جو ہے نا وہ بریانی ملنی چاہیے، کھانا ملنا چاہیے، دیٹس آل۔ پاکستان کس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، وہ کوئی غرض نہیں اس سسٹم کا، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ وہ سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے نا یہی ہے، برادریزم ہے، دھڑے بندی ہے، جس کے جو ہے پاس زیادہ پیسہ ہے، جو کوئی بدماش ہے، چاہے وہ کوئی عہدہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے بس اسی کی گیم ہے، اسی کے پاس سیاستدانوں نے آنا ہے اور ان سے ہی لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے ووٹ لینے ہیں۔ جی پاکستان سوسائٹی میں خاندان کی عزت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ نوشن ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر نا جتنے بھی لوگ ہیں، سٹیزنز ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو پہلو ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، کہ عزت سوسائٹی کے اندر ہونی ضروری ہے، اور ہم نے جو اپنا امیج سیٹ کر کے رکھنا ہے، جو اپنی پرسیپشن سیٹ کر رکھنی ہے، اپنے اصول جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ان پلرز پہ ہوگی کہ یہ بندہ بہت ہی نائس ہے، یہ اپنے قول و فعل کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اپنی
گھر کے اندر جو ہے بڑی ایک کلیئر جو ہے نا وہ سٹانس رکھتا ہے اور اس کے نیچے ہی سارے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ گھر میں ہے تو وہ میل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا، اس کی بیگم، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کی بیٹیاں یا بہنیں جو بھی ہیں، ایون تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے تابع ہوں گے. اس سے پوچھ کے وہ تعلیم حاصل کریں گے، اس سے پوچھ کے وہ شادی کریں گے، اس سے پوچھ کے جو ہے وہ اپنا کوئی پروفیشن چوز کریں گے. تو یہ بیسیکلی ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہے خاندان کی عزت. یہ بیسیکلی ساری کی ساری جو ہے نا معاشرے کے اندر عزت، اس کو وہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر کہوں آپ کو بتاؤں تو یہ جو معاشرتی عزت ہے یا معاشرے کے اندر لوگ کیا کہیں گے والا جو کانسیپٹ ہے، اس نے پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے. جتنی آنر کلنگ ہے، جتنے بھی خاص طور پہ اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن کی طرف نکلتی ہے، ہمارے پاس جو ہے ملالہ یوسفزئی کا کیس آ جاتا ہے. وہ جتنی بھی ایک جنونیت رکھنے والے ذہنی لوگ ہوتے ہیں، جن کی مینٹیلٹی سکھ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چار دیواری میں رہنی چاہیے، اس کو تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، اس کو شعور نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ارننگ نہیں کرنی چاہیے. تو وہ لوگ جو ہے ان کو گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں. ان سے یہ ضرور ان کی طلب ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ ان حرامیوں کو دولت دیں، ان کو پیسہ دیں، ان کو پلاٹس دیں، ان کو گاڑیاں دیں، ان کے لیے جہیز لے کر آئیں. لیکن ان کی یہ سوچ بڑی ہی نکمی اور خستہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی ان بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جب خود اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو قید رکھتے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یہ ایک ٹول یوز کرتے ہیں انسانوں کو سمجھتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں لیکن پھر بھی حیوانیت والی ذہنیت رکھتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آنر کلنگ اور جو ہے عزت کے نام پہ قتل کر دینا اور یہ سارے سیناریو جو ہے نا، یہ پرانا دور تھا، پرانی سوچ تھی، پرانے لوگ تھے. اس میں انڈیویجول جو ہے اس کی امپورٹنس ہونی چاہیے اور کوئی بھی فیصلہ ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور ڈگنیٹی کے ساتھ کوئی اگر انڈیویجول فیصلہ لیتا ہے تو یہ سوچ کے نہ لے کہ میں نے اپنے خاندان کو خوش کرنا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرا جو فیصلہ ہوگا اس سے مجھے ڈگنیٹی ملے گی، مجھے خود کو عزت ملے گی اور میں اپنی اس ڈیسیجن کے اوپر جو ہے وہ خود سے جو ہے اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن مجھے ملے گی. جی. پاکستان کلچر میں اسپورٹ، ڈریس اور فوڈ کے بارے میں بیان کریں. اچھا، جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس میں فوڈ چونکہ ٹرائبس ٹو ٹرائبس اور ریجن ٹو ریجن ڈفرنٹ ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے بتایا ہوگا شروع میں آپ کو کہ جیسے ایتھنک گروپس ڈفرنٹ بنے ہوئے، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اور پشتون اور اس کے علاوہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں، ان سب کے جو فوڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. کہیں پہ جو ہے جو اسپائسی کھانے ہوتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نارمل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ زیادہ فاسٹ فوڈ، کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کچھ چکن، میٹ، رائس یہ جو ہے یہ پسند کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو تو ہمارے رورل ایریاز کے اندر ساگ اور گندم کی روٹی ہوتی ہے اور جو مکھن کے ساتھ، وہ کمال کی چیز ہوتی ہے، وہ پاکستان کی یونیکنس ہے. اور جو ڈریس کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح ویری کرتا ہے ریجن ٹو ریجن، اور اس میں جو ڈریس ہے وہ بڑا کمال کا ہے جو پاکستانی سوسائٹی میں فیمیلز کا ہے یا میلز کا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ظاہر ہے جو ڈریس ہوتا ہے یہ ہی کلاس ڈفر بھی کر رہا ہوتا ہے، یہی آپ کی ڈائیورسٹی کو انکریز بھی کرتا ہے. تو پروز اینڈ کونز ہیں. تو باقی رہی بات جو آپ نے لاسٹ بات کی اسپورٹس کی، تو پاکستان کے اندر کرکٹ، فٹ بال تو بہت کم ہے، لیکن کرکٹ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے پاس پلیئرز ہیں. کرکٹ کے اندر بیٹسمین میں بھی آپ کے پاس جو کیپٹن ہے پاکستان کے، بابر اعظم، ونڈرفل ان کی کلاس ہے. اس کے علاوہ بالنگ میں ہمارے پاس ورلڈ فاسٹسٹ بالر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نیچے سے ٹیلنٹ ہے، مطلب اس میں کوٹ کروں کہ انڈین پلیئر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ چھوٹا سا ہے لیکن
ان کے اگر کمپیریزن میں بات کی جائے. لیکن یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے, جو پوٹینشیل ہے, جو فاسٹ بالرز ہیں, جو ان کا ریدم ہے کمال, ان کی سپیڈ, پیس انبلیویبل. اسپنرز بھی پاکستان کے اندر بہت اچھے تھے, بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے آئیں گے. گراؤنڈز بہت زبردست ہیں, پولو گراؤنڈ بہت کمال کے ہیں یہاں پاکستان کے اندر. تو سپورٹس تو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, ٹیسٹ میچ دیکھتے ہیں, T20 دیکھتے ہیں, T10 دیکھتے ہیں, لیگ میچز دیکھتے ہیں. تو ہاکی بھی پاکستان کے اندر جو ہے لوگ بہت کھیلتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں. باقی بیڈمنٹن ہے, کبڈی ہے, جو ہمارے رورل ایریاز میں وہ پاکستان کی پہچان ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبڈی میں جو یہاں کے جوان ہیں جو اپنا جوہر دکھاتے ہیں, اپنی طاقت کا, وہ زبردست, انبلیویبل. تھینک یو سو مچ.